आगाज होता है जी रकू नंबर 3 का। सूरह बनी इसराइल चल रही है और इसको सूरह अल इसरा भी कहा जाता है। आयत नंबर 23 से आगाज करते हैं। इसकी तफसीर को देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या इरशाद फरमाते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। आगाज करते हैं आयत नंबर 23 से। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला फरमाते हैं और आपके रब ने फैसला कर दिया है, और तेरे यानी कि शरई फैसला, शरई हुक्म दे दिया है। वो शरीयत का हुक्म क्या है? सबसे पहले ये जो कदा का लफ्ज है, ये मजीद ताकीद पैदा करने के लिए है। कदा, इसमें बहुत ज्यादा ताकीद पैदा की गई है कि ये फैसला, ये अल्लाह ताला का फैसला है। वो क्या है? अल्लाह ताबुदू, शरीयत का सबसे पहला फैसला ये है कि तुम इबादत ना करो, यानी जमीन और आसमान के रहने वालों, जिंदों और या मुर्दों में से किसी की भी इबादत ना करो। इल्ला इय्याहु, उसके सिवा किसी और की। किसके सिवा? अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत ना करो, क्योंकि वो वाहिद और अकेला है। वो बेनियाज है। वो हर सिफ्त का मालिक है। उसकी हर सिफ्त कामिल और मुकम्मल है। और मखलूक में कोई हस्ती उसकी किसी भी सिफ्त में, किसी भी लिहाज से, पहलू में, किसी भी पहलू में अल्लाह ताला से मुशाबिहत नहीं रख सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर हर मामले में यकता है। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। वही तमाम तकलीफों को दूर करने वाला है, वही नवाजने वाला है, वही खालिक है, वही राज़िक है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मेरे सिवा किसी और की, कोई और किसी चीज का मालिक नहीं हो सकता। इसलिए हुक्म दिया कि सिर्फ मेरी ही इबादत करो। इस्लाम एक अल्लाह ताला पर यकीन रखने पर बहुत ज्यादा जोर देता है। क्यों? इस वजह से कि इसकी वजह यह है कि एक अल्लाह ताला पर यकीन रखना वो बुनियाद है जिस पर इंसानों की ताल्लुकात अच्छे होते हैं, इस्तवार होते हैं, आपस में ताल्लुकात बेहतर होते हैं। एक अल्लाह ताला पर ईमान रखने से ही इंसान आपस में जुड़ते हैं। आज जो हम लोगों का आपस में लिंक है, दोस्ती है, पहचान है, मोहब्बत है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा की वजह से है, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से है। फिर मेरे रब ने अगली आयत के अगले हिस्से में इरशाद फरमाया, अपने हुकूक के बाद मेरे रब ने फौरन ही हुक्म दे दिया। किसके हकूक का? वालदैन के हकूक का। अल्लाह ताला ने जहां अपने हकूक का जिक्र किया, वहां फौरन ही मेरे रब ने वालिदैन के हकूक का भी जिक्र कर दिया। वबिल वालिदैनी एहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अच्छा सलूक करो, यानी वालिदैन के साथ हमेशा एहसान करो। एहसान क्या है? एहसान ये है कि आप उनके हर हर रवैये को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर जाएं। ये एहसान है। अल्लाह ताला ने सूरह लुकमान में फरमाया कि अनिश्कुर ली वाली वालिदई का, यानी मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। फिर अल्लाह ताला ने अपने हकूक हक के बाद वालिदैन के हकूक को कायम करने का जिक्र किया। वाबिल वालिदैनी एहसाना, कि उनके साथ एहसान करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह नहल में फरमाते हैं कि वालिदैन के साथ नेकी और हुस्न सलूक रायगा नहीं जाएगी। अगर तुम उनके साथ नेकी करते हो, हुस्न सलूक करते हो, तो तुम ये समझते हो कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हें इन रिटर्न कुछ नहीं दे रहे हैं। वो इन रिटर्न तुम्हारी वैसे तारीफें नहीं कर रहे। इन रिटर्न तुम्हें इस तरह से प्यार वो नहीं, तुम्हें हर जगह पे तुम्हारी तारीफ बयान नहीं कर रहे। हम यही चाहते हैं कि हम वालिदैन के साथ एहसान करें, अच्छा रवैया अपनाएं, तो इन रिटर्न वालिदैन सबके सामने हमारी तारीफें करते रहें, हमारे गुण गाते रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी की हुई नेकी को, तुम्हारे हुस्न सलूक को कभी रायगा नहीं जाने देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए फरमाया, एहसान करने वालों के लिए अल्लाह ने हमें वालिदैन के साथ एहसान करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह नहल में, इन्नल्लाह मअल्लज़ीन इत्तक़ौ वल्लज़ीन हुम मुहसिनून, यकीनन अल्लाह ताला उनके साथ है जो उससे डर गए और उन लोगों के जो नेकी करने वाले हैं, एहसान करने वाले हैं। याद रखिए, आप अगर अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं या अपने शोहर के वालिदैन की खिदमत करते हैं, इनडायरेक्टली वो आपके वालिदैन ही हुए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये रिश्ते नाते बनाए हैं। वो बुढ़ापे की उम्र में हैं,
اگر آپ ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کو رائگاں نہیں جانے دے گا، بلکہ جس وقت آپ کو اشد ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کے ان تمام احسانات کے بدلے آپ کو چکا دے گا۔ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اللہ نے اب اگلی آیت بڑی ہی خوبصورت، آیت کے اگلے حصے میں بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یبلغن یعنی پہنچ جائیں اس ایج کو، عمر کو، ایک ایج لمٹ کو، الکبرا بڑھاپے میں، کون؟ احدہما دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں ہی پہنچ جائیں بڑھاپے میں، فلا تقل پس نہ تم کہو لہما ان دونوں کو افن، اف بھی نہ کہو۔ اللہ رب العزت نے اف بھی کہنے سے منع کیا، یعنی کہ وہ تمہیں بار بار اٹھا رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اٹھو یہ کر دو، اٹھو مجھے یہ لا دو، اٹھو مجھے یہ لا دو۔ ہم تھک جاتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں اف اللہ پھر سے یہی کہا، اف پھر سے یہی، اب پھر سے اٹھوں، ابھی تو میں لیٹی تھی، ابھی تو میں آرام کرنے کے لیے بیٹھی تھی، اف۔ اللہ رب العزت نے وہ اف کہنے سے بھی منع کر دیا۔ ہزار بار والدین اٹھائیں، تم لاکھ بار اٹھو، ان کے وہ تمہیں جگائیں، تمہیں تکلیف محسوس ہو، پھر بھی اٹھو۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم بچے تھے، جب ہم چھوٹے تھے، ہماری ماؤں نے، ہمارے والدین نے، ہمارے باپ نے اپنی نیندیں، اپنا آرام، اپنی زندگی کا ہر ہر سکھ ہمارے لیے چھوڑا۔ آج وہ جس بڑھاپے پر ہیں، جس نہج پر ہیں، وہ ساری جوانی انہوں نے ہماری خدمت کرنے میں گزار دی، آج وہ بڑھاپے میں ہیں، تو اب ہمیں ان احسانات کو ریٹرن کرنا ہے۔ اور ماں باپ نے کبھی ہمیں اف نہیں کہا۔ ہم بیمار پڑتے ہیں بچپن میں، جب بچے بیمار پڑتے ہیں پوری رات ماں کھڑے ہو کر بچے کے سر پہ کھڑی رہتی ہے، پوری رات جاگتی ہے، کئی کئی دنوں تک جاگتی ہے، اور ماں اف نہیں کرتی، دل میں ایک ہی تکلیف، بچہ ٹھیک ہو جائے۔ میرے رب نے کہا کہ اف نہ کہو ان کو۔ ہم اف کیا، ہم تو بہت کچھ کہہ گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کو اف بھی نہ کہو، کہ تمہاری زبان سے ان کے دل کو تھوڑی سی ٹھیس پہنچے، کیونکہ بڑھاپے میں پہنچ کے وہ جلدی باتوں کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ ان کی کوئی ان کا کوئی مشغولیت کا کام نہیں ہے، وہ باتیں ان کو کئی کئی گھنٹے ان کو وہی باتیں پنچ کرتی رہتی ہیں، اور وہی باتیں پنچ کر 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 کے ان کو اس نہج پر لے جاتی ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ بیماریاں، انسان کو بڑھاپے میں بیماریاں نہیں ہوتی، انسان کو بڑھاپے کے اندر ڈپریشنز، تنہائی، یہ تکلیفیں زیادہ اس کو تکلیف دیتی ہیں۔ جس نے اپنی ساری زندگی ایک سوشل لائف میں گزاری ہو، اپنے گھر کو سارے کو اپنے ہاتھ میں سب کچھ رکھا ہو، اور پھر وہ یکدم گھر کے اندر ایک پرانے فرنیچر کی طرح ہو جائے، تو سوچئے کہ وہ کس حال پر اور وہ کس تکلیف میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان والدین کے بڑھاپے کے اندر ان کے دل کی کیفیت کو بھی بیان کر دیا کہ ان کو اف تک نہ کہو، اور پھر میرے رب نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی ان کو جھڑکو۔ بڑی اونچی آواز میں تلخی سے ہم والدین سے بات کر جاتے ہیں، میرے رب نے اس کے لیے بھی کہہ دیا والدین کو جھڑکو بھی مت، والدین پر تنقید نہ کرو، ان کو ڈانٹا نہ کرو، ان کو جھڑکا نہ کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، لیکن جب بھی ان سے بات کرو تو پوری عزت سے بات کرو، احترام سے بات کرو۔ میرے رب نے ہمیں بات کرنے کا طریقہ بھی سکھایا قرآن کے اندر، کہ جب بڑھاپے پر پہنچے تو والدین سے کس طرح سے، نرمی سے، آرام سے، پیار سے، ادب سے، مہربانی سے، اور دل کی تمام گہرائیوں کی ایسی گہرائیوں اور ایسے پیار سے کہ دل کی تمہاری محبت تمہاری زبان پر شیریں بن کر محسوس ہو ان کو۔ میرے رب نے ہمیں والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اپنے والدین کو عزت کے ساتھ بٹھاؤ، اکرام کے ساتھ بٹھاؤ، وہ سب سے زیادہ باعزت ہیں۔ تمہارے پورے خاندان کے اندر
تمہارے والدین سب سے زیادہ اس باعزت ہیں۔ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو والدین کو اولاد پر کوئی زور نہیں رہتا پھر۔ والدین اپنے اولاد کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں، وہ اپنی کوئی بات منوا نہیں سکتے، صرف ضد کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو والدین کو ماں باپ اولاد سے ایک توقع ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جوانی اور بڑھاپے میں فرق ہے۔ جوانی میں انسان کے جذبات میں جوش ہوتا ہے، بوڑھوں نے زمانے کے سرد و گرم تمام معاملات کو چکھا ہوتا ہے۔ جوانوں اور بوڑھوں کے درمیان کوئی مشترک بات اور کوئی مشترک نہیں ہوتی، اس لیے بھی یہ حسن سلوک مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان جب جوانی میں ہوتا ہے نا، تو انسان کے جذبات بہت اونچے، بہت زیادہ، جلدی غصے میں آ جانا، اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی قوت کے نشے میں، وہ والدین کے بڑھاپے کو بھول چکا ہوتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس اب جو جس مقام پر وہ ہے، والدین اس کی بات کو سمجھ نہیں رہے، ہم اس بات کو جنریشن گیپ دیتے ہیں کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے صرف قرآن کے اندر نہیں، بلکہ رب کائنات نے تورات اور انجیل کے اندر بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، جس طرح سے باقی کتابوں میں جیسے تورات اور انجیل میں کیا کہ تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اس زمین پر جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ پھر دوسری جگہ ہے جو تورات کے اندر، وہ کیا ہے کہ پھر دوسری جگہ کیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے۔ اور ایک اور جگہ پر کیا ہے کہ انتہا یہ ہے کہ تورات نے قانوناً یہ حکم نافذ کیا، وہ کیا ہے تورات میں کہ وہ جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے مار ڈالا جائے گا۔ اس نے اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کی ہے، اس کا خون اسی پر ہے۔ اور پھر کیا ایک اور جگہ پہ کیا آیا، اور جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرے مار ڈالا جائے، یعنی کہ ان کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے سخت احکامات دیے، اور ہمیں اللہ نے پھر بھی نرمی سے ہمارے ساتھ نرمی سے پیش آیا، اور ہم ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر گزرتے۔ آج والدین مفلس ہو گئے، آج اولاد تکبر میں آ گئی، آج بوڑھے والدین ایک وقت کی روٹی کے لیے اپنے والدین کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں مفلسی، ان کی آنکھوں میں ڈر، خوف اور آنسو دکھائی دیتے ہیں۔ کتنی ہی مثالیں نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ جتنی بھی عبادتیں کریں، جتنے بھی کچھ کریں، والدین راضی نہیں تو یاد رکھیے گا ایک بات کہ اللہ رب العزت روز قیامت اس انسان کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں داخل ہوں گے، اللہ رب العزت اس شخص کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے کہ تم نے اس بڑھاپے کی حالت میں میرے بندے کو، جس نے میری رضا کے لیے تجھے پالا پوسا جوان کیا، تیری پرورش کی، اور تو نے اس بڑھاپے میں آ کے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں انہی احکامات کو دہرایا، اور اس بات پر زور دیا کہ ان احکام کی صرف لفظی تعمیل نہ کی جائے، صرف زبان سے نہ بات کی جائے، بلکہ اس کو من و تن سے مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ فرمایا کیا کہ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر، اور جو ماں یا باپ پر لعنت کرے جان سے مارا جائے۔ پر تم کہتے ہو کہ جو کوئی اپنے ماں یا باپ کو کہے کہ جو کچھ مجھے تجھ کو دینا واجب ہے سو خدا کی نظر ہو، اور اپنے ماں باپ کی عزت نہ کریں تو کوئی مذائقہ نہیں، بس تم نے اپنی روایت سے خدا کے حکم کو باطل کیا۔ اللہ رب العزت نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو مزید الیبوریٹ کر کے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیسے سورہ الاحقاف میں فرمایا کہ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اس کی ماں نے ناگواری کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا، اور ناگواری کی حالت میں ہی اس کو جنم دیا، اور اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 ماہ کا ہے۔
یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اس نے کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی، اور یہ کہ میں اب ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی، اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے وصیت کر دی ہمیں کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا، اور اس کو دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے، کہ میرا شکر ادا کرو، اور اپنے والدین کا بھی۔ وہ جو 30واں ہے نا، اس کے اندر وہ جو پریگنینسی کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی اس کے اندر انکلوڈ ہے، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، اور میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ، تو کہ تو کسی کو شریک کرے جس کا تجھے علم بھی نہیں، پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اور اس کے راستے پر چلو جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر میری طرف ہی تمہارا پلٹنا ہے، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ممبر لاؤ، ہم ممبر لے آئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی چڑھے تو پھر فرمایا آمین، اسی طرح جب تیسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا جناب جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں نے آمین کہی۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں بھی آمین کہی۔ پھر جب میں تیسری سیڑھی چڑھا تو جناب جبریل علیہ السلام نے کہا جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ میں نے اس کے جواب میں بھی کہا آمین۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ اور میں کس حال اور کس جگہ پر ہیں۔ اگر ہمارے والدین اگر زندگی حیات نہیں ہے، فوت ہو چکے ہیں، تو ہماری محبت اپنے شوہر سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان کے والدین کو اپنے والدین کی طرح سمجھ کر اسی طرح سے وہ محبت دینے کی کوشش کریں جو ہم اپنے والدین پر لٹانا چاہتے ہیں یا چاہتے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ اور ان کے والدین دونوں اپنی اولاد سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسان سے اپنے بندے سے راضی ہو اور والدین اپنی اولاد سے راضی ہو جائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ پھر فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ تو پھر انہوں نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ چوتھی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا باپ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ ہم بولے ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اور والدین کو ناراض کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا، اور جھوٹی بات کہنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر جو کبیرہ گناہ ہیں ان کا ذکر کیا، اور یا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کبائر کے متعلق پوچھا گیا، تو جب ان سے پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کی ناحق جان لینا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ فرمایا کہ جھوٹی بات، یا فرمایا کہ جھوٹی شہادت سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر ایک اور حدیث بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں موجود ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہی میں جہاد کرو، یعنی انہی کی خدمت کرو، یہ بھی تمہاری نفس کے خلاف جہاد ہے۔ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جانے سے روک دیا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟
اٹھ کر تبلیغ پر چل پڑتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اٹھ کے ماں باپ کو گھر پہ چھوڑ کے شادی بیاہ کی تقاریب میں چلے جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آؤٹنگ کے لیے دور دراز علاقوں میں 15 15 دن کے لیے چلے جاتے ہیں، والدین کو تنہا چھوڑ کر۔ جہاد پر بھی جانے کا حکم نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی جہاد پر جانے کے لیے، جبکہ اس وقت ان لوگوں کی ضرورت تھی۔ جنگ پر بھی جانے کی اجازت نہیں ملی۔ تو ہم یہ ساری جو سمجھتے ہیں ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، ہمارے ہمارے خرچے پورے نہیں ہو رہے، ہماری صحت اچھی نہیں ہو رہی، تو وہ کیسے ہو؟ ماں باپ کو گھر کے اندر تنہا چھوڑ دیا تو پھر کیسے وہ برکتیں آئیں؟ سیدہ ابو اسید بن ربیعہ سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص آ گیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ وفات پا جانے کے بعد بھی کیا ان سے نیکی کرنے کی کوئی شکل باقی رہ جاتی ہے کہ میں ان سے نیکی کروں، کہ اس طرح میں ان سے نیکی کروں؟ والدین کے ساتھ، والدین تو دنیا سے چلے گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں، والدین کے وفات پا جانے کے بعد بھی ان سے نیکی کی جا سکتی ہے۔ اور اس کی شکلیں کیا ہیں؟ کہ ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے لیے بخشش مانگنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، اور ان کے تعلق سے جو رشتے ہوں ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا، جیسے خالہ، نانی، اگر ماموں، یعنی اگر والدین ماں کی طرف سے ہے، باپ کی طرف سے چچا، باپ کی طرف سے تایا، باپ کی طرف سے دادا دادی، جو ان کے رشتہ دار ہیں، اگر ان سے تم اچھے سلوک کرو گے تو ان ریٹرن وہ تمہارے والدین کے لیے دعا کریں گے کہ ہمارے بچوں نے کتنی اچھی پرورش کی اپنے بچوں کی۔ یہ ہے احسان اپنے والدین کے ساتھ، حتیٰ کہ نہ صرف ان کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، بلکہ ان کے دوست یاروں سے بھی اچھا سلوک کرو۔ سبحان اللہ، ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے، اور میرا باپ چاہتا ہے کہ میرے مال سے اپنی ضرورت پوری کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ ہی کا ہے۔ ہم کہتے ہیں، میں اور آپ، ہم سب خواتین چاہتی ہیں، ہم نے شادی کر لی، شوہر سارا کا سارا مال لا کے ہمارے ہاتھ پہ رکھے، ہم مالک ہیں اس کے، ہم مالک نہیں ہیں ہم اپنے شوہر کے کسی بھی کمائی کے۔ باپ زندہ ہے تو باپ مالک ہے اس کی، کیونکہ باپ اس بیٹے کا بھی مالک ہے۔ اور ہم نہیں، اگر ہمارے شوہر ہمارے ہاتھوں میں اپنا مال نہیں لا کر رکھتے، ہم ایک ہی واویلا مچا کر پورے خاندان کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہمارے شوہر اتنے زیادہ بد اخلاق ہیں کہ ہمیں ہماری ضرورتیں وہ پوری نہیں کر کے دیتے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو اس کا خرچ دے، اور والدین کو بھی ان سے مانگنا نہ پڑے۔ سوچئے وہ باپ جس نے کما کما کر ساری زندگی پالا پوسا، اب وہ اپنی ضرورت کے لیے اپنے بیٹے سے پیسے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے آنے والی نسلوں پر رحم فرمائے۔ اپنے بچوں کی یہ تربیت کیجئے کہ گھر کا مالک، گھر کا سربراہ باپ ہے۔ اپنے دلوں کو بھی اس بارے میں حوصلہ دیجئے کہ گھر کے سربراہ ہمارے ساس سسر ہیں۔ یہ سرداری، یہ جو تونگری ہم دکھاتے ہیں اپنی اپنی جوانی کے نشے کے اندر، کہ ہم ہو اور ہمارا ٹیکا ہو پورے گھر کے اندر، تو یاد رکھیے کہ یہ گھر، جو ہم جس گھر میں رہتے ہیں، یہ والدین نے اپنی خون پسینے کو بہا بہا کر اس کو اکٹھا کیا، اس کی ایک ایک اینٹ کے ساتھ ان کے جذبات، ان کی محبت، ان کا خون، ان کا پسینہ، اور ان کی تمام کی تمام خواہشات کو پیروں تلے روند کر ایک ایک اینٹ رکھی گئی۔ اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ ان کے جذبات اس گھر کے پیچھے، اس کی بنیادوں کے پیچھے، اس کی تعمیر کے پیچھے کیا ہیں۔ پھر جب ہم جیسی خواتین، میں انکلوڈنگ می، میں اپنے آپ کو بھی اس کے اندر شامل کروں گی، کہ پھر ہم جیسی خواتین کو جب سب کچھ بنا بنایا مل جاتا ہے، پھر ہم اس گھر کو کیئر لیس طریقے سے استعمال کرتے ہیں،
We don't want to clean that. We think that this is not necessary. We are very busy. हम उन घर की चीजों को ऐसे संभाल संभाल कर नहीं रखते जैसा कि हो सकता है हमारे सास ससुर रखते हो या हमारे माँ बाप रखते हैं, और हमारी भाभियां उस चीज को इग्नोर करती हो। वो सोचिए कि उनके दिल पर क्या गुजरती है, जिसने एक एक कमरे के दरवाजे को रंग करके भी उनके दिलों को क्या खुशी महसूस हुई होगी कि आज हमने इस कमरे को दरवाजा लगवा लिया, आज हमने पंखा लगा लिया। ये वो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। फिर जब वो अपनी आंखों से देखते हैं कि हम उन तमाम चीजों को किस तरह से इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर सोचिए कि उनके दिलों पर क्या गुजरती है। ये वही फ्रस्ट्रेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन हमारे दिलों से फिर हमारी जुबान तक आती है। ये एक छोटी सी आयत हमें लगती है, लेकिन इस आयत के अंदर बड़ी गहराई है। हमारी पूरी जिंदगी, हमारे तमाम के तमाम रिश्ते, हमारे तमाम के तमाम एहसासात इस इन अल्फाज के साथ जुड़े हुए हैं। आज अगर इस क्लास के मुकम्मल होने के अंदर अंदर, आज अगर हमारा रवैया अपने वालदैन के साथ दुरुस्त हो गया, आज अगर हमने अपने वालदैन को मुस्कुरा कर देख लिया। याद रखिए, वालदैन को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। हम सोचते हैं कहाँ से पैसे लाएं, कहाँ से सदका करें, तो वालदेन को मुस्कुरा कर देख लेना भी सदका है। खुश नसीब हैं हम वो लोग जिनके वालदेन जिंदा हैं। उन लोगों से पूछिए जिनके सरों से छत गुजर गई, जिनके सर खाली हैं, जिनके सर पे ना माँ है ना बाप है, ना हाथ है दुआओं के उठने के लिए, ना कोई ऐसा है जिसके सीने से लगकर वो सीने की ठंडक महसूस कर सके, वो हिद्दत, वो गर्मी महसूस कर सके जिसकी बाहों में जाकर। आज मेरे रब ने साथ दिया तो इस वक्त को गनीमत समझिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं अगली आयत के अंदर, वख्फिद लहुमा जनाह जुल्ली मिनर रहमति वकुर रब्बिरहमहुमा रब्बयानी कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। होता क्या है कि जब माँ या बाप कोई मर जाता है, तो वो जब देवरानियां जिठानियां सारी इकट्ठी रह रही होती है, बड़ी तकलीफ में होती हैं, सारे जुल्म और सितम उन पर हो रहे होते हैं, आपस में बातचीत भी नहीं करते, भाई भी बातचीत करना छोड़ देते हैं, बहुएं भी एक दूसरे से नाक चढ़ा लेती हैं, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखती, कई कई दिनों तक नहीं देखती। जैसे ही वो गुजरते हैं दुनिया से, सारी नाराजगियां खत्म। फिर ऐसे हो जाती है जैसे गहरी दोस्ती। यानी तकलीफ का मौजब, तकलीफ का बायस वो वालदैन थे जिनकी बदौलत तुम्हारे शोहरों को जन्नत मिलनी थी, जिनकी बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर रोज क़यामत रहम करना था। ये हमारी मुनाफिकत है। हाँ, ये हमारी मोहब्बत है अपने शोहरों के साथ, उसके घर के साथ? नहीं, ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये इंसान का अपना नफ्स है, ये हमारी अपनी अंदर की ख्वाहिश है, क्योंकि हम हुक्मरानी चाहते हैं, चाहे एक छोटे से घर के ऊपर ही क्यों ना हो। याद रखिए कि हर चीज का मालिक सिर्फ मेरा रब है। जिस दिन हमने ये बात समझ ली कि हर चीज का मालिक मेरा रब है, तो यकीनन जिंदगी की हर चीज आसान हो जाएगी। हम जब उस हुक्मरानी से निकलने की कोशिश करेंगे, जो चाहे हम एक घर की छोटे से घर के ऊपर ही करते हैं, तो यकीनन जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मेरे रब ने फरमाया कि उन और उनके लिए, और उनके लिए अपने वालदेन के लिए अपने बाजू को झुकाए रखो। सुबहान अल्लाह। यानी रहम दिली भी करो और अपने बाजुओं को खोले रखो और झुके रहो उनके आगे। क्यों? सुबहान अल्लाह। मेरा रब जानता है ना कि इंसान जब बुढ़ापे को पहुंच जाता है तो कमर झुक जाती है, कि वालदैन को तुम तक पहुंचने के लिए, तुम्हें थामने के लिए, तुम्हें गले से लगाने के लिए मुशक्कत ना उठानी पड़े, बल्कि तुम खुद झुक जाओ और अपनी बाहों को फैलाए रखो, मोहब्बत से, प्यार से, रहमत से।
اللہ سے دعا ہے کہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہم نے اپنے والدین کے حق میں کر دی، یا کبھی زندگی میں ہم ان کے آگے کوئی نافرمانی کر گئے، اللہ تعالیٰ وہ تمام نافرمانیاں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے، ہمارے والدین پر رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ان کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ سنبھال لے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں رکھے، اپنی عنایتوں میں رکھے، اپنی نوازشوں میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین پر رحم کرنے والا بنا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ان کے لیے اپنی راہوں کو کھول دو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور ان سے محبت کا اظہار کرو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ شوہر سے ہم، وہ کیا کہتے ہیں، محبت اظہار مانگتی ہے۔ ایک اور کیا کہتے ہیں، محبت اظہار مانگتی ہے، بار بار کا اقرار مانگتی ہے۔ مطلب ہمیں بیوی کو بار بار شوہر سے اظہار محبت چاہیے ہوتا ہے، کہ وہ بار بار، حالانکہ وہ سارا کچھ کما کے ہمیں ہی لا کر دیتا ہے، لڑ جھگڑ کے دے جیسے بھی دے، سب کچھ ہمیں ہی لا کر دیتا ہے، تو یہی محبت کا اظہار والدین بھی چاہتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کو پیار سے تھامیے، محبت کیجیے، رحم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں خاص طور پر حکم دیا کہ ان کے ساتھ عاجز رہو، والدین کے ساتھ عاجزی سے پیش آؤ، رحم دلی سے پیش آؤ۔ جیسے پرندہ اڑنے کے لیے تیار ہو، اور خاص طور پر جب وہ خوشی سے اپنے پر پھڑ پھڑاتا ہے، رب العزت نے پرواز کے لیے تیار انسان سے کہا کہ تم کدھر نئے جہانوں کی طرف اڑنا چاہتے ہو، اپنے پر بچھا دو، یہ تمہارے لیے عزت کا مقام ہے، کہ تمہیں دنیا میں لانے والے والدین ہیں، ان کے تم پر احسانات ہیں، انہوں نے اپنی جوانیاں گھلا دیں، کہ تمہیں جوان کیا، انہوں نے اپنی جوانیاں گھلا کر تم لوگوں کو جوان کیا۔ اپنے والدین کے آگے شفقت سے جھک جاؤ، اور ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ یہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک پرندے کا تصور دلایا، جو پرواز کرنے کے لیے بازو پھیلا دیتا ہے۔ پرندہ کیا کرتا ہے؟ پرواز کرنے کے لیے بازو پھیلا دیتا ہے، اور جب نیچے اترتا ہے تو پھر وہ بازو جھکا دیتا ہے۔ یعنی کہ ہم جوانی کو چڑھے ہیں تو ہم اپنے بازوؤں کو پھیلاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اس پر کو اپنے بازوؤں کو پھیلاتے ہو، اپنے بازوؤں کو پھیلاؤ نہیں، بلکہ اپنے بازوؤں کو جھکا دو اپنے والدین کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر پھیلاتے ہوئے اڑان میں اتنا اڑ جاؤ کہ تم نیچے جھک کر دیکھ ہی نہ سکو، کہ واپس اپنی منزل کو، اپنے گھر کو پہنچ نہ سکو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے اولاد کی وفا شواری کو مانگا، کہ والدین سے اولاد وفا شواری کرے، وفا کرے۔ بدقسمتی سے ہم دنیا کے ہر رشتے سے وفا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو اپنی وفا کا بار بار یقین بھی دلاتے ہیں، والدین سے وفا نہیں کرتے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہوئے تو یقیناً وہ ہمیشہ سے بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، جو اور والدین کا فرما بردار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کے بعد اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کی وضاحت فرما دی، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، یعنی صلہ رحمی کرو۔ رشتہ داری کا جو حقوق تم پر ہیں ان کو ادا کرو، یعنی واجب اور مسنون حسن سلوک کرو، ان کی عزت کرو، ان کا حق ادا کرو۔
رشتہ داروں کے حقوق میں رشتے کی نوعیت، حالات اور ضرورت کے مطابق فرق آ جاتا ہے۔ قریبی رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور ان سے تعلقات کو بگاڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کی جو صلہ رحمی تھی، تو صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کی کمر پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ سنیے گا بڑی اہم ترین بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رک جا۔ صلہ رحمی نے کہا قطع رحمی سے پناہ طلب کرنے والے کا کیا، اس کو قطع رحمی کرنے والے کا یہ مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، کیا تو اس پر راضی نہیں ہوگی کہ جس نے تجھے ملایا میں اس سے ملاؤں گا، اور جس نے تجھے کاٹا میں بھی کاٹ دوں گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو یہ ہی تیرا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو یہی مقام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، پھر بلا شبہ تم سے توقع ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو تم زمین میں فساد برپا کر دو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ دو گے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، بس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں؟ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق میں اللہ تعالیٰ فراخی کرے، اس کی عمر کو لمبی کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کو تر و تازہ رکھو، اگرچہ سلام کے ذریعے ہی کیوں نہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلے کے طور پر رشتہ ملانے والا نہیں، بلکہ رشتہ ملانے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اس کو ملائے۔ یعنی جو آپ سے رشتہ استوار کیا ہوا ہے، صرف اس کے ساتھ رشتہ نہیں، بلکہ جو آپ سے رشتے توڑے آپ اس سے رشتہ جوڑو، وہ ہے رشتہ ملانے والا۔ سیدہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، صورتحال یہ ہے کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اور میں ان کے بارے میں حکمت اور دانائی سے کام لیتا ہوں جبکہ وہ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر بات ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے تو، جب تک تیری یہ کیفیت رہے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ تیرے ساتھ ایک مددگار رہے گا جو ہمیشہ ہمیشہ تیری مدد کرتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی فوراً سزا دے، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب اس کا ذخیرہ رکھے۔ اللہ نے ذخیرہ کر رکھا ہے اس کے لیے عذاب کو۔ اللہ تعالیٰ نے ضرورت مندوں میں رشتہ داروں کو پہلا درجہ دیا، اور اس سے انسان کو شعور دلایا کہ سب سے پہلا درجہ خرچ کرنے کے لیے رشتہ داروں کا ہے، ذی القربا، اس کے بعد مسکینوں کا، والمسکینہ، اس کے بعد وابن السبیل، اور مسافروں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اللہ رب العزت نے پھر کیا فرمایا؟ اور تم بیجا خرچ نہ کرو۔ بیجا خرچ کرنا یعنی رب العزت نے خرچ میں اعتدال کرنے کا راستہ اپنانے کا حکم دیا، اندھا دھن ہو کر بیجا خرچ کرنے کو منع کیا۔ جس طرح اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کے خرچ کے درمیان اعتدال ہوتا ہے، اعتدال سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دیا ہے، اور حق نہ ادا کرنا اور نہ حق چیز کا لینا بھی حرام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور تمہارے لیے فضول بحث کرنے اور کثرت سوال اور مال کے ضائع کرنے کو بھی ناپسند کیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اب یہ بیجا خرچ کرنے کو مزید الیبوریٹ کیا کہ یقیناً بیجا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیاطین کے بھائی ہیں، اخوان الشیاطین۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور پھر فرمایا کہ اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا۔
اور اگر تم نے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش میں جس کی تم امید رکھتے ہو ان سے ضرور منہ موڑنا ہو تو بھی ان سے وہ بات کہو جس میں آسانی ہو. یعنی کیا بات کہی کہ اس بارے میں کیا کہا کہ اگر تم نے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش میں جس کی تم امید رکھتے ہو ان سے ضرور منہ موڑنا ہو، یعنی جب تم سے تمہارے رشتہ دار اور وہ لوگ جن کے بارے میں ہم نے تمہیں ان سے رشتہ استوار کرنے کا اور انہیں دینے کا حکم فرمایا ہے، سوال کریں اور تمہارے پاس دینے کو کچھ نہ ہو اور تم ان سے اعراض کر لو، تو ایسی صورت میں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تو بھی تم خوش اخلاقی سے ان کو جواب دو. بد اخلاقی سے جواب دینے سے منع کیا ہے. بد اخلاقی سے جواب دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے اور تمہاری نعمت کو چھین لے گا. رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت چھڑکو. اگر تم بد اخلاقی سے ان کو بھگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے اپنی نعمت کو چھین لے گا. اللہ تعالیٰ تمہارا بھی رزق تنگ کر دے گا. آپ نے دیکھا ہے کہ جب کسی فقیر کو نہیں دیتے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاف کرنا. ہم معاف کرنا ہی کہتے ہیں نا، کہ آپ ہمیں معاف کر دینا. ہم سے معافی مانگتے ہیں کہ ہمیں یہی سکھایا گیا کہ نرمی سے پیش آؤ ان کے ساتھ، ان سے نرمی سے معافی طلب کرو کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق سے تمہیں نہیں دے رہے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَّا إِلَىٰ عنقك ولا تبسطها سطحا كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اور اپنا ہاتھ نہ تو اپنی گردن سے بندھا رکھو، یعنی اتنے کمینے نہ ہو جاؤ، اب اتنے بخیل نہ ہو جاؤ کہ اپنی گردن سے بندھا رکھو. جیسے یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ. سخی پروردگار سے یہودیوں نے بخیلی منسوب کر دی، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ بخیل نے اپنے ہاتھ گردن سے باندھ رکھے ہیں، کیونکہ گردن سے ہاتھ کو لانا پڑتا ہے جیب کی طرف پیسہ نکالنے کے لیے. اس کی گردن اپنے ہی ہاتھوں کی قید میں ہے. اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اسے کھول دو پورا کھولنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم ایسے معاملات میں خرچ کرنے لگو جہاں خرچ کرنا مناسب نہیں. نہ حق خرچ نہ کرو کہ ملامت زدہ تھکے ماندے ہو کر بیٹھ جاؤ. یہ حسیر ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو تھک کر بیٹھ جاتا ہے. اگر آپ بھی ناحق خرچ کرو گے یا زیادہ مال خرچ کرو گے تو تھک کر بیٹھ جاؤ گے. ایسے خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ملامت کی ہے ایسے خرچ کرنے پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ افضل صدقہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ جس کے بعد آدمی خود محتاج یا صدقہ لینے کی قابل نہ ہو جائے، یعنی میانہ روی اختیار کرو، ایسا نہ ہو کہ تم محتاج ہو جاؤ. اللہ رب العزت آخری آیت میں فرماتے ہیں سکو کی ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. یقیناً تمہارا رب جس کو چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دینے والوں میں شامل رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے. رب کائنات ہمارا دیا ہوا ہر مال کو قبول فرما لے اور ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو باعث شفاعت کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.